ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने राफे और उनके सवारों से कहा, चलो दोस्तों, रूमी कहाँ हैं? दमिश्क के मुहासरे का क्या बना? रूमी लड़ भी रहे थे और पसपा भी हो रहे थे। ये उनकी तंजीम भी थी और जुर्रत भी कि वो भाग नहीं रहे थे। एक ऐसी जगह आ गई जिसके दोनों तरफ चट्टानें और कुछ बुलंद टीकरियां थीं। रूमी लश्कर को सुकड़ना पड़ा। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दोनों पहलुओं के सालारों से कहा कि वो चट्टानों की दूसरी अतराफ में निकल जाएं और सरपट रफ्तार से रूमियों के अक़ब में चले जाएं। रूमी न देख सके कि चट्टानों के पीछे से उन पर क्या आफत टूटने वाली है। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताक़ुब की रफ्तार कम कर दी। रूमी समझे होंगे कि मुसलमान थक गए हैं। उन्होंने पसपाई रोक ली। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को रोक लिया। अचानक अक़ब से रूमियों पर क़यामत टूट पड़ी। सामने से खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने शदीद हमला कर दिया। रूमियों की हालत यह हो गई कि वो घोड़ों को चट्टानों और टीकरियों पर चढ़ा ले गए और दूसरी तरफ उतरकर भागने लगे। तवक्को थी कि रूमी रसद वगैरह का जो ज़ख़ीरा साथ ला रहे थे वो मुसलमानों के हाथ आ जाएगा, लेकिन रूमियों ने घोड़ा गाड़ियों और ऊँटों को पहले ही हुमस को रवाना कर दिया था। हुमस की तरफ जाने वाली राहगुजर पर रोमियों की लाशें बिखरी हुई थीं। जख्मी तड़प और कराह रहे थे। उनके घोड़े इधर उधर आवारा फिर रहे थे। मुजाहिदीन ने हुक्म मिलते ही अपने साथियों की लाशें और जख्मियों को उठाना, जख्मी और मरे हुए रूमियों के हथियारों को इकट्ठा और उनके घोड़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। काश मेरे पीछे दमिश्क ना होता, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा। मैं दुश्मन के एक आदमी को भी हुमस तक ना पहुंचने देता। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ताक़ुब तर्क कर दिया, लेकिन इस खतरे के पेश नज़र के रूमी कहीं इकट्ठे या हुमस से कुमक मंगवाकर वापस ना आ जाएं, अपने एक सालार समत बिन अल असवद को बुलाया। 1000 सवार अपने साथ लो और रूमियों के पीछे जाओ। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, उन्हें कहीं इकट्ठा ना होने देना, जंगी कैदी नहीं लेने, जो सामने आए उसे खत्म कर दो, फौरन रवाना हो जाओ। वलीद के बेटे, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु को किसी की पुकार सुनाई दी। वो आ गया मेरा नंगा जंगजू। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को आते देखकर नारा लगाया। ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु को अपने जख्मों की परवाह ही नहीं थी। वो घोड़े से कूद कर उतरे। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु भी घोड़े से उतरे और तारीख़ इस्लाम के 2 अजीम मुजाहिद एक दूसरे के बाजुओं में जकड़े गए। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा घोड़े पर सवार थी। उनका चेहरा नकाब में था, सिर्फ आंखें नजर आती थीं जिनकी चमक और ज्यादा रोशन हो गई थी। खुदा की कसम इब्न अल-अज़वर, खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरी बहन ने तेरी खातिर मेरा भी मुंह फेर दिया था। इस बहन पर अल्लाह की रहमत हो। ज़र्रार रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, तू मुझे बता मैं क्या करूं? क्या तू महसूस नहीं कर रहा कि तुझे अभी आराम करना चाहिए? खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, पहले जर्राह के पास जाओ और उसे अपने जख्म दिखाओ। ज़र्रार बिन अल-अज़वर जर्राह के पास चले तो गए, लेकिन पट्टियां बंधवा कर आ गए। सालार समत बिन अल-असवद रूमियों के ताक़ुब में गए। रूमी बुरी तरह भागे जा रहे थे। उनकी आधी नफरी तो लड़ाई और पसपाई में खत्म हो गई थी और बाकी निस्फ बिखर गई थी। समत जब हमस के करीब पहुंचे तो देखा कि रूमी हमस के किले में दाखिल होते जा रहे हैं। उस दौर में हमस एक किला बंद कस्बा हुआ करता था। समत वहां जाकर रुक गए। उन्हें मालूम नहीं था कि किले के अंदर कितनी फौज है। फिर भी उन्होंने अपने 1000 सवारों को किले के अंदर इस अंदाज से दौड़ाया जैसे वो मुहासरा करना या किले पर हमला करना चाहते हों। किले का दरवाजा खुला और 3-4 आदमी जो फौजी नहीं थे बाहर आए। वो रूमी नहीं, मकामी बाशिंदे थे। सालार समत बिन अल-असवद ने उन्हें अपने पास बुलाया। क्यों आए हो? समत ने पूछा। अमन और दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं, एक ने कहा। रूमी मजीद लड़ाई नहीं चाहते? क्या तुम्हारा शहनशाह हरकल भी मजीद लड़ाई नहीं चाहता? समत ने पूछा। हम शहनशाह रूम की तर्जुमानी नहीं कर सकते, हमस के एक शहरी ने कहा। हम ये पैगाम लाए हैं कि हमस वाले नहीं लड़ना चाहते। अब जिस कदर सामान खुर्दोनोश चाहते हैं हमसे ले लें। अब जितने दिन भी यहाँ कयाम करना चाहते हैं करें। आपकी फौज और घोड़ों की खुराक हम मुहैया करेंगे। किसी भी तारीख में नहीं लिखा कि सालार समत ने हमस में रोमियों से सुलह की क्या शराइत मनवाई थी। वो वापस आ गए। खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु अपने लश्कर के साथ दमिश्क जा चुके थे। मुअर्रिख लिखते हैं कि खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु जब दमिश्क पहुंचे तो शहर के अंदर मायूसी और खौफ व हिरास की लहर दौड़ गई। शहर वालों को पहले ये इत्तला मिल गई थी कि अंताकिया से कुमक और रसद आ रही है। अब उन्हें इत्तला मिली कि कुमक को मुसलमानों ने रास्ते में खत्म कर दिया है। दमिश्क में रूमी सालार तूमा था जो शहनशाह हरकल का दामाद था। चंद एक शहरी वफ्द की सूरत में तोमा के पास गए। क्या आपको किसी ने बताया है कि शहर में लोग क्या बातें कर रहे हैं? एक शहरी ने कहा। क्या तुम लोग नहीं जानते कि यह बुज़दिली है? तोमा ने कहा, हमने अभी मुहासरा तोड़ने की कार्रवाई की ही नहीं। क्या तुम लोग मुझे ये मशवरा देने आए हो कि मैं मुसलमानों के आगे हथियार डाल दूं? हम सालार मुअज़्ज़म को शहर की सूरत हाल बताने आए हैं, वफ्द के एक और आदमी ने कहा। शहर के लोग ये सुनकर हिरासा हैं कि जिस फौज ने मुहासरा भी कर रखा है और हमारी कुमक को भी खत्म कर दिया है, वो इस शहर में भी दाखिल हो जाएगी।
پھر گھر ہمارے لوٹے جائیں گے، بچے ہمارے کچلے جائیں گے اور لڑکیاں ہماری اٹھائی جائیں گی۔ ہم یہاں تک نوبت نہیں آنے دیں گے، سالار توما نے کہا۔ سالار معظم، ایک اور شہری نے کہا، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ نوبت کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ شہر میں خوراک اتنی کم رہ گئی ہے کہ لوگوں نے دوسرے وقت کا کھانا چھوڑ دیا ہے۔ 2-3 دنوں بعد صرف پانی رہ جائے گا۔ غور کریں، لوگ فاقہ کشی سے تنگ آ کر بغاوت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ صورت سلطنت روم کے لیے اچھی نہیں ہوگی۔ کیا تم لوگ نہیں جانتے کہ بغاوت کی سزا کیا ہے؟ توما نے شاہی رعب سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سالار عالی، وفد کے ایک آدمی نے کہا۔ ہم آپ کو قحط اور اس سے پیدا ہونے والی بغاوت کے نتائج بتانے آئے ہیں۔ کیا اس تباہی سے اور لوگوں کو بھوکا مارنے سے بہتر نہ ہوگا کہ آپ مسلمانوں سے صلح کر لیں؟ دشمن سے صلح کا مطلب ہوتا ہے ہتھیار ڈالنا، توما نے کہا۔ میں لڑے بغیر کوئی ایسا فیصلہ نہیں کروں گا جو روم کی عظیم سلطنت کی توہین کا باعث ہو۔ ہم اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں اور تم لوگ ایک وقت کی بھوک برداشت نہیں کر سکتے۔ جاؤ، کل تک انتظار کرو۔ وہ ستمبر 634 عیسوی کے تیسرے ہفتے کی ایک صبح تھی۔ رومی سالار توما نے شہر کے ہر دروازے کی حفاظت کے لیے جو دستے متعین کیے ہوئے تھے ان سب میں سے زیادہ نفری نکال کر اکٹھی کی اور وہ دروازہ کھلوایا جو اس کے اپنے نام سے موسوم تھا، باب توما، اور اپنی قیادت میں مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے متعین تھا۔ یہ 5000 مسلمان سواروں کا دستہ تھا جس کے سالار شرجیل رضی اللہ عنہ بن حسنہ تھے۔ توما کے حملے کا انداز آج کے دور کی جنگ کا سا تھا۔ اس نے دیوار اور برجوں سے مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کی اور اس کے ساتھ فلاخنوں سے سنگ باری کی۔ تیروں اور پتھروں کے سائے میں توما نے اپنی فوج کو تیز حملے کے لیے آگے بڑھایا تھا۔ یہ طریقہ کارگر تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹنے پر مجبور نظر آنے لگے تھے اور ان کا دھیان تیروں اور پتھروں سے بچنے پر لگ گیا تھا۔ کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا، سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے چلا کر کہا۔ تمام تیر انداز آگے ہو جاؤ۔ مسلمان تیر اندازوں نے جوابی تیر اندازی شروع کر دی۔ رومیوں کے پتھر اور تیر چونکہ اوپر سے آ رہے تھے اور تیز بھی تھے، اس لیے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہو رہا تھا۔ پہلی بوچھاڑوں میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ ان کے تیروں نے رومیوں کا کچھ نقصان کیا لیکن یہ مسلمانوں کے مقابلے میں کم تھا۔ مورخ واقدی، طبری اور ابو سعید نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ رومی تیروں سے شہید ہونے والوں میں ایک مجاہد ابان بن سعید بھی تھے جن کا پورا نام ابان بن سعید بن العاص رضی اللہ عنہ تھا۔ فوراً ہی ابان کی شہادت کی خبر پیچھے ان خیموں تک پہنچ گئی جن میں مسلمانوں کی خواتین اور بچے تھے۔ ابان بن سعید کی بیوی بھی وہیں تھی۔ ان کی شادی ہوئے چند ہی دن گزرے تھے۔ یہ خاتون لشکر کے ساتھ زخمیوں کی دیکھ بھال اور پانی پلانے کے فرائض کے لیے آئی تھی اور محاذ پر ہی اسے ابان شہید نے اپنے عقد میں لے لیا۔ کسی بھی مورخ نے اس خاتون کا نام نہیں لکھا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کا خامند شہید ہو گیا ہے تو وہ اٹھ دوڑی اور شرجیل رضی اللہ عنہ کے دستے میں جا پہنچی۔ کہاں ہے میرے خامند کی لاش؟ وہ چلانے لگی۔ کہاں ہے سعید کے بیٹے کی لاش؟ 5000 گھڑ سواروں میں جن پر تیر اور پتھر برس رہے تھے، ابان بن سعید شہید کی بیوہ دوڑتی اور شہید کی لاش کا پوچھتی پھرتی تھی۔ کسی نے اسے پیچھے جانے کو کہا اور یہ بھی کہ اس کے خامند کی لاش اس کے پاس بھیج دی جائے گی، لیکن وہ تو صدمے سے جیسے دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ کسی نے اسے وہ جگہ دکھا دی جہاں ابان کی لاش پڑی تھی۔ ابھی لاشیں نہیں اٹھائی جا سکتی تھیں۔ ابان تیر انداز تھے۔ ان کے جسم میں 3 تیر اترے ہوئے تھے اور وہ گھوڑے سے گر پڑے تھے۔ ان کی کمان لاش کے قریب پڑی ہوئی تھی اور ترکش میں ابھی کئی تیر موجود تھے۔ ان کی بیوی نے کمان اور ترکش اٹھائی اور دوڑ کر تیر اندازوں کی صف میں جا پہنچی۔ سامنے دیوار پر ایک پادری کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے سائز کی سلیب تھی جو اس نے اوپر کر رکھی تھی۔ یہ اس دور کا رواج تھا کہ سلیب فوج کے ساتھ رکھتے تھے تاکہ فوج کا یہ احساس زندہ رہے کہ وہ سلیب کی ناموس کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ ابان شہید کی بیوہ اپنے تیر اندازوں سے آگے نکل گئی۔ اس کے قریب تیر گرنے اور زمین میں اترنے لگے۔ اپنے تیر اندازوں نے اسے پیچھے آنے کو کہا لیکن وہ کسی کی سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی بے خوفی خولہ بنت الازور جیسی تھی۔ وہ جوں جوں آگے کو سرکتی جا رہی تھی، اس کے قریب رومیوں کے آئے ہوئے تیر زمین پر کھڑے ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ ایک تیر اس کے پہلو میں کپڑوں میں لگا اور وہیں اٹک گیا۔ یہ تیر بھی اسے آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ آخر وہ رک گئی اور اس نے کمان میں تیر ڈالا اور کمان سامنے کر کے شست باندھتے کچھ دیر لگائی۔ اس نے کمان اتنی زیادہ کھینچ لی جتنی ایک تندرست مرد کھینچ سکتا ہے اور اس نے تیر چھوڑ دیا۔ اس کا تیر رومی تیروں کی بوچھاڑوں کو چیرتا ہوا اس پادری کی گردن میں اتر گیا جس نے سلیب کو تھام رکھا تھا۔ پہلے اس کے ہاتھ سے سلیب گری اور لڑکتی ہوئی باہر آ پڑی۔ پادری بھی پیچھے یا دائیں بائیں گرنے کی بجائے دیوار پر گرا اور سلیب کے پیچھے پیچھے باہر کی طرف آ پڑا۔ ابان شہید کی بیوہ نے نعرہ لگایا اور پیچھے آ گئی۔ میں نے انتقام لے لیا ہے، سہاگ کے بدلے سلیب گرا دی ہے۔
وہ تیر اندازوں سے آ ملی اور تیر چلاتی رہی۔ صلیب اور پادری کے گرنے کا اثر مسلمانوں پر یہ ہوا کہ ان کا حوصلہ بڑھ گیا، اور ان کا حوصلہ اس لیے بھی بڑھا کہ یہ تیر ایک عورت نے چلایا تھا۔ صلیب کے گرنے کا اثر جو رومیوں پر ہوا وہ ان کے لڑنے کے جذبے کے لیے اچھا نہیں تھا۔ دروازہ، جس کا نام باب توما تھا، کھل چکا تھا۔ توما نے دیکھ لیا تھا کہ اس کی تیر اندازی اور سنگباری نے مسلمانوں کی حالت کمزور کر دی ہے۔ اس نے حملے کا حکم دے دیا۔ عجیب بات یہ کہ اس نے سواروں کے مقابلے میں سوار نہ نکالے۔ اس نے پیادوں سے حملہ کرایا اور کمان خود باہر آ کر کی۔ وہ سپاہیوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اور رخ واقدی اور بلازری نے لکھا ہے کہ توما کی آواز ایسی تھی جیسے اونٹ بدمستی کی حالت میں بڑی بلند اور غسیلی آوازیں نکالتا ہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے بڑی تیزی سے اپنے سواروں کو آمنے سامنے کی لڑائی کی ترتیب میں کر لیا۔ توما نے یہ چال چلی کہ اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ اس کی فوج کی تعداد مسلمانوں کی نسبت زیادہ تھی۔ اس کے پیادے سواروں کا مقابلہ بڑی بے جگری اور مہارت سے کر رہے تھے۔ شہر کے دوسرے دروازوں کے سامنے مسلمانوں کے جو دستے متعین تھے وہ اس وجہ سے شرجیل رضی اللہ عنہ کی مدد کو نہیں آ رہے تھے کہ ایسا ہی حملہ دوسرے دروازوں سے بھی ہو سکتا تھا۔ توما گرج اور دھاڑ رہا تھا۔ اسے مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کا سالار وہاں ہے۔ وہ سیدھا ادھر آیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور تلوار سونت کر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا۔ ان میں 10-12 قدم فاصلہ رہ گیا ہوگا کہ ایک تیر توما کی دائیں آنکھ میں اتر گیا۔ اس نے ہاتھ اس آنکھ پر رکھ لیے اور وہ بیٹھ گیا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اس پر حملہ نہ کیا۔ توما کے محافظوں نے اس کے گرد حصار بنا لیا، پھر اسے اٹھا کر لے گئے۔ مورخوں نے متفقہ طور پر لکھا ہے کہ یہ تیر ابان بن سعید شہید کی بیوہ نے چلایا تھا۔ اپنے سالار کے گرنے سے رومیوں کا حوصلہ بھی گر پڑا اور وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے پہلوں والے تیر اندازوں نے تیروں کی بوچھاڑیں مارنی شروع کر دیں۔ رومی تیزی سے پیچھے ہٹے اور قلعے کے دروازے میں غائب ہوتے چلے گئے، اور پیچھے جو لاشیں چھوڑ گئے ان کا کوئی حساب نہ تھا۔ رومیوں کا سپہ سالار مارا گیا ہے۔ مسلمانوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومی سالار کو ایک عورت نے مار ڈالا ہے۔ توما رومی کو اندھا کر کے مارا ہے۔ باہر آؤ رومیوں، اپنی صلیب اور پادری کو اٹھا لے جاؤ۔ دیوار پر کھڑے رومی یہ نعرے سن رہے تھے، اور یہ نعرے شہر کے اندر بھی سنائی دے رہے تھے۔ یہ نعرے رومی فوج اور دمشق کے شہریوں کے حوصلے اور جذبے کے لیے تیروں کی طرح مہلک تھے۔ مسلمانوں کا جانی نقصان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ بہت سے مجاہدین رومیوں کے تیروں اور پتھروں سے شہید اور زخمی ہو گئے، پھر اتنی تعداد لڑائی میں شہید ہوئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ پریشان سے ہو گئے اور خالد رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ شرجیل بن حسنہ نے خالد رضی اللہ عنہ کو لڑائی کی ساری رویداد سنائی اور یہ بھی بتایا کہ رومی سپہ سالار توما اگر مرا نہیں تو وہ لڑائی کے لیے ناکارہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی کتنی نفری شہید اور کتنی زخمی ہوئی ہے۔ اگر رومیوں نے ایسا ہی ایک اور حملہ کیا تو شاید ہم روک نہ سکیں۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے کمک کی ضرورت ہے۔ حسنہ کے بیٹے خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، ایسا حملہ کسی اور دروازے سے ہم میں سے کسی اور پر بھی ہو سکتا ہے۔ کسی بھی دستے کی نفری کم نہیں کی جا سکتی۔ ابن حسنہ، خدا کی قسم تو ہمت ہارنے والوں میں سے نہیں تھا۔ کیا اپنے اتنے زیادہ ساتھیوں کے خون نے تیرا حوصلہ کمزور کر دیا ہے؟ نہیں ابن الولی، شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجبوری ہے تو میں ایک آدمی کی بھی کمک نہیں مانگوں گا۔ میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، تجھ پر حملہ ہوا تو ہم دیکھتے رہیں گے۔ اگر حملہ تیری برداشت سے باہر ہوا تو ضرار تیری مدد کو پہنچے گا۔ پھر بھی ضرورت پڑی تو میں بھی آ جاؤں گا۔ تیرے پاس جتنی بھی نفری رہ گئی ہے اسے تیار رکھ۔ رومیوں کے سالار کو اگر آنکھ میں تیر لگا ہے تو 1-2 دن رومی باہر آ کر حملہ نہیں کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ کی رائے صحیح نہیں تھی۔ توما نے ایک معجزہ کر دکھایا تھا۔ وہ صحیح معنوں میں جنگجو تھا۔ چونکہ وہ شاہی خاندان کا فرد تھا اس لیے سلطنت روم کی جو محبت اس کے دل میں تھی وہ قدرتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ اس کی آنکھ میں تیر لگا تو اسے اٹھا کر اندر لے گئے۔ جراح نے دیکھا کہ تیر اتنا زیادہ نہیں اترا کہ توما کی ہلاکت کا باعث بن جائے۔ کھوپڑی کی ہڈی کو تیر نے مجروح نہیں کیا تھا۔ یہ صرف آنکھ میں اترا لیکن نکالا نہیں جا سکتا تھا۔ کاٹ دو اسے، توما نے جراح سے کہا، باقی اندر ہی رہنے دو اور اس آنکھ پر پٹی باندھ دو۔ دوسری آنکھ پر پٹی نہ آئے۔ میں آج رات ایک اور حملہ کروں گا۔ سالار عالی، جراح نے کہا، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اب لڑائی کے قابل نہیں۔ اس ایک آنکھ کے بدلے مسلمانوں کی 1000 آنکھیں ضائع کروں گا۔ توما نے کہا، میں انہیں صرف شکست نہیں دوں گا، میں ان کے وطن عرب تک ان کا تعاقب کروں گا۔ میں اپنے کام کو اس وقت تک مکمل نہیں سمجھوں گا جب ان کے ملک کو اس قابل رہنے دوں کہ وہاں صرف جانور رہ جائیں گے۔ توما کے یہ الفاظ متعدد مورخوں نے لکھے ہیں اور واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔
ان میں یورپی تاریخ دان ہنری اسمتھ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ ان سب کی تحریروں کے مطابق توما کے حکم سے جراح نے تیر آنکھ کے قریب سے کاٹ دیا اور اوپر پٹی کس کر باندھ دی۔ یہ جذبے اور عزم کی پختگی کا کرشمہ تھا کہ توما نے اتنے شدید زخم کو برداشت کر لیا اور حکم دیا کہ آج ہی رات باہر نکل کر مسلمانوں پر حملہ کیا جائے گا۔ اتنی ہی فوج باب توما کے سامنے اکٹھی کی جائے جتنی میں دن کے حملے میں لے گیا تھا۔ توما نے حکم دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے اس نے شراب پی اور ہتھیار بند ہو کر باہر نکل گیا۔ ان راتوں کو چاند پورا ہوتا تھا، فضا صاف رہتی تھی، اس لیے چاندنی شفاف ہوتی تھی۔ توما نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا۔ اس نے اپنے تمام دستوں کے کمانڈروں کو حکم دیا کہ 3 اور دروازوں یعنی باب صغیر، باب شرق اور باب جابیہ سے باہر جا کر مسلمانوں پر اس طرح حملے کریں کہ اپنے آپ کو لڑائی میں زیادہ نہ الجھائیں بلکہ انہیں اپنے ساتھ لڑائی میں مصروف رکھیں۔ وہ خود بڑا حملہ باب توما سے کر رہا تھا۔ دوسرے دروازوں سے حملے کرانے سے اس کا مطلب یہ تھا کہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے مدد نہ مل سکے۔ تمہارا دشمن اس وقت حملے کی توقع نہیں رکھتا ہوگا، توما نے اپنے نائب سالاروں سے کہا۔ تم انہیں سوتے میں دبوچ لوگے۔ توما کی فوج 4 دروازوں سے باہر نکلی۔ وقت آدھی رات کا تھا، چاندنی اتنی صاف تھی کہ اپنے پرائے کو پہچانا جا سکتا تھا۔ مسلمانوں پر 4 جگہوں سے حملے ہوئے۔ ایک دروازے کے سامنے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے، دوسرے کے سامنے یزید بن ابو سفیان تھے۔ ابو عبیدہ نے رومیوں کو جلدی بھگا دیا اور رومی قلعے میں واپس چلے گئے۔ یزید بن ابو سفیان کی حالت کمزور سی ہو گئی۔ رومیوں نے ان پر بڑا ہی شدید حملہ بولا تھا۔ یزید نے مقابلہ تو کیا لیکن رومی ان پر حاوی ہوتے چلے جا رہے تھے۔ زرار رضی اللہ عنہ بن الازور مدد دینے کے کام پر مامور تھے۔ انہیں پتہ چلا کہ یزید کو مدد کی ضرورت ہے تو 2000 سوار اور پیادہ مجاہدین کے ساتھ یزید کے پاس پہنچ گئے۔ زرار رضی اللہ عنہ کی جسمانی حالت لڑنے کے قابل نہیں تھی۔ ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور جسم پر 2-3 اور گہرے زخم تھے، پھر بھی وہ میدان جنگ میں موجود تھے اور ان کی برچھی پورا کام کر رہی تھی۔ زرار نے اپنی اور یزید کی فوج کو ملا کر حملے کا حکم دیا۔ یہ بڑا ہی شدید حملہ تھا۔ رومیوں پر ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ قلعے میں واپس چلے گئے۔ ان کی لاشیں اور زخمی پیچھے رہ گئے۔ تیسرے دروازے کے سامنے رافع بن عمیرہ کے دستے تھے۔ ان پر بھی رومیوں نے شدید حملہ کیا اور رافع کے پاؤں کاٹ دیے۔ مسلمان بڑی بے خوفی سے لڑ رہے تھے لیکن رومیوں کا دباؤ بڑا سخت تھا۔ اتفاق سے خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور وہ 400 سواروں کے ساتھ لے کر رافع کے پاس پہنچے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے نعرہ لگایا، میں خالد ابن الولید ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں پر صرف 400 سواروں سے حملہ کر دیا۔ رومی جو رافع کے دستوں پر غلبہ پا رہے تھے پیچھے کو دوڑ پڑے اور دروازے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ اصل لڑائی تو باب توما کے سامنے ہو رہی تھی۔ توما نے خود وہاں حملہ کیا تھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کی نفری تھوڑی تھی، مجاہدین کی تعداد کم رہ گئی تھی اور وہ دن کی لڑائی کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے اب کے بھی پہلوں کے تیر اندازوں کو استعمال کیا۔ رومی تیر کھا کھا کر گرتے تھے لیکن حملے کے لیے بڑھتے آ رہے تھے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ نے دن کے حملے میں توما کی گرجدار آواز سنی تھی۔ انہوں نے رات کو بھی اسی آواز کی للکار سنی تو وہ حیران رہ گئے کہ توما حملے کی قیادت کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رومی تیروں کی بوچھاڑوں میں بھی بڑے آ رہے تھے۔ چاندنی رات میں دونوں فوجوں کی بڑی سخت ٹکر ہو رہی تھی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کے مجاہدین نے حملہ روک لیا اور بڑی خونریز لڑائی ہوتی رہی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ لڑائی کم و بیش 2 گھنٹے جاری رہی اور دونوں فوجوں کے آدمی گرتے رہے۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو کسی طرف سے بھی مدد ملنے کی توقع نہیں تھی۔ لڑائی شدت اختیار کرتی گئی۔ شرجیل رضی اللہ عنہ کو توما کی آواز حیران کر رہی تھی اور توما شرجیل رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کی دلیری غیر معمولی تھی۔ اسے چاندنی میں مسلمانوں کا پرچم نظر آ گیا اور وہ شرجیل رضی اللہ عنہ کو للکار کر ان کی طرف بڑھا۔ شرجیل رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔